वेलकम बैक गुलचारों का मेगो मौजूद है डॉक्टर कमरुद्दीन बलोच साहब यानी डॉक्टर कमर बलोच साहब और माँ आयांगो गप पोतरान कन गए और गुलचारों का शुमा महसूस भी गा भी ये तहानी गप पंचे नाजरीन डॉक्टर कमर बलोच साहब की गुफ्तगू उनकी शख्सियत को देखते हुए मेरे जहन में बहुत सारे शेर आ रहे हैं, लेकिन एक शेर तो उनकी शख्सियत पे मुकम्मल पूरा बैठता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इनकी शख्सियत, इन्होंने जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जितनी तंगियां बर्दाश्त की और फिर आकर अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया। और वैसे भी शायद जो है ना वो मकाम हासिल करने के लिए, एजाज़ हासिल करने के लिए, मर्तबा हासिल करने के लिए शायद अल्लाह ताला अपने प्यारों को आज़माता ज़रूर है, तो तकालीफ़ बर्दाश्त करना ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारी तकालीफ़ बर्दाश्त की। हम अब डॉक्टर साहब से ज़रा थोड़ा सा कराची के हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कराची के आप फ़र्जंद हैं, आप फ़र्जंद कराची है क्योंकि यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं पर आप जो है ना इसकी तामीर व तरक्की में एक बहुत नहायत भरपूर किरदार जो है वो निभा रहे हैं। थोड़ा सा कराची के बारे में बताइएगा हमारे नाज़रीन को, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जो आपने पढ़ा, जो आपने जाना। जी, कराची तो समझ लें कि एक एवोल्यूशन प्रोसेस के तहत डेवलप हुई है। उसकी अगर हिस्ट्री में बैक में जाएं तो कराची का पुराना नाम कोलाची था और ये जो कोलाची कोई कोलाच के कोई इलाका है पसनी के करीब, वहाँ से कुछ लोग माहीगीर टाइप जो है वो यहाँ पे आए थे और आके समुंदर के किनारे आबाद हुए थे। और एक औरत जिसका शोहर वो पहले आ चुका था, वो औरत जिसका नाम कोलाची कहा जाता है, वो यहाँ पे आई और फिर लोग आबाद हुए और आहिस्ता आहिस्ता कोलाची का नाम तब्दील होके कराची हुआ। अब अगर हम कोलाची को देखें या कराची पुराने को देखें तो उसमें जो पुराना इस वक्त कराची हमें नज़र आता है, लाइक लियारी, खारादर, सिविल हॉस्पिटल, यही एक थोड़ा सा छोटा सा इलाका था कराची का, जो कि बाद में डेवलप हुआ और बढ़ता गया। अब उसकी एंड का तो समझते हैं कि एग्जैक्टली शायद हम कुछ भी नहीं कह सकते एंड कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो फैलता जा रहा है जो है। अगर हम पुराने कराची की बात करें तो ये हमने सुना है कि कराची की जो ये सड़कें हैं, ख़ास तौर पे ये बंदर रोड है, इसको धोया जाता था पानी के साथ। अच्छा, ये आप मकसद पाकिस्तान बनने के बाद या ब्रिटिश दौर की? ये ब्रिटिश दौर की बात बता रहा हूँ आपको मैं जो है। और इवन पाकिस्तान बनने के बाद भी कराची बहुत अच्छा होता था और इस कराची में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, आबादी चूँकि कम थी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। मैंने खुद यहाँ पे ट्रामों में सफ़र किया है, मैं क्लास 7 में था। माजरत के साथ डॉक्टर साहब, जब भी ट्राम का जिक्र आता है मेरे इस वक्त नाजरीन आप जानते हैं कि ये हमारा जो है ना वो इस वक्त हमारे 10वां 11वां जो है ना वो प्रोग्राम हो गया है, 10 से ज़्यादा प्रोग्राम हो गए हैं, तो हर हमारे गेस्ट ने ट्राम का जिक्र ज़रूर किया था। और ट्राम जो है वो कराची और ट्राम ये ऐसे जैसे लाजमो मलजूम है। तो जब मैंने उसकी तस्वीरें देखी तो ट्राम के जो है ना वो दोनों तरफ दरवाजे वो नहीं खुले दरवाजे हुआ करते थे और दोनों तरफ सीटें हुआ करती थी और ट्राम के अंदर जो है वो दोनों तरफ ड्राइविंग जो है ना वो स्टीयरिंग हुआ करता था। तो ये उसके अंदर शरारतें भी होती थी। डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं मैंने सफ़र किया है, तो लाजमन कोई ना कोई शरारत जो है ना उसके साथ अटैच होगी, वो भी पूछते हैं डॉक्टर साहब से। ना बड़ी मेहरबानी। ये मैं क्लास 7 में था, ये लेट 60s की बात है जो है ना। तो ट्राम में सफ़र करते थे, बड़ा एंजॉय करते थे उसको। बसें, कोचेज़ वगैरह ये भी होती थी। लोगों में बहुत समझ लें कि मोहब्बत और प्यार कूट कूट के भरा हुआ था। लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता था।
کرائم ریٹ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. کراچی کا جو سول ہاسپٹل ہے یہ بہت بڑا ہاسپٹل ایک ہی بڑا ہاسپٹل تھا اس زمانے میں. پرائیویٹ سیکٹر کا کام ریلیٹیولی کم تھا اور اس پہ وہاں پہ بگیاں بھی چلتی تھیں جو کہ بہت خوبصورت ہوتی تھیں. تو مجھے یاد ہے کہ ٹرام کے بعد ہم جا کے بگی میں بیٹھ گئے تھے اور بگی میں سفر کیا تو ہمیں بڑا مزہ آیا اور روڈوں پہ اتنا رش یا کنجیشن نہیں ہوتی تھی. اگر ہم اپنے اس چیز کو دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس زمانے میں کیسی تھی تو میں تو کہوں گا کہ اٹ واز ایکسیلنٹ. A1 جو ہے نا وہ 70s میں کی میں بات بتاؤں گا کہ ارلی 70s میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. یہ 76 کی یا 7 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری رہائش اس وقت میری حیدرآباد میں تھی اور لیاقت میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. میں اپنے چند ایک دوستوں کے ساتھ ہم نے پروگرام کراچی دیکھنے کا بنایا. 76 یا 7 کی بات ہے, بھٹو کے رجیم میں جو ہے نا وہ. تو اس وقت ہم 3 دوست تھے, ایک ساتھ نکلے تو پلان یہ تھا کہ کم خرچ میں زیادہ دیکھا جائے کیونکہ ہم سارے دوست ایک ہی کلاس فیملی سے تعلق تھا. تو ہم نے کہا کہ رات میں تو ہم نہیں رہ سکیں گے, ہوٹل کا اخراجات بڑھ جائیں گے, ایسا کرتے ہیں صبح سویرے نکلتے ہیں. تو ہم صبح سویرے ارلی ان دی مارننگ نکل گئے. ہم کراچی میں پہنچے. کراچی کو ہم نے وزٹ کیا, مختلف جو لائق زمانے میں ہل پارک وغیرہ یہ بھی ہم نے دیکھا, سمندر پہ بھی چلے گئے. گھومتے گھومتے پھر ہم نے پروگرام بنایا کہ اب فلم بھی دیکھیں گے ہم. اس زمانے میں سینما گھر بھی کافی ہوتے تھے اور کافی اچھے بھی ہوتے تھے. تو صدر میں ایک سینما تھا جو ہم نے چوز کیا کہ بھئی آخری فلم شو وہاں پہ دیکھیں گے. تو وہ 9 بجے 9:30 بجے شروع ہوا تو 12 ساڑھے 12 ہم فارغ ہوئے. تو اس وقت کے آپ حالات کو یہ بتا رہا ہوں کہ 12 ساڑھے 12 کے بعد ہم آئے ہیں بولٹن مارکیٹ میں جہاں سے بسیں چلتی تھیں حیدرآباد ٹو کراچی جو ہے, اور اس بس میں بیٹھ کے کسی قسم کا خوف خطر نہیں محسوس ہوا. ہم تینوں اس میں بس میں بیٹھ کے آ گئے, صبح ارلی ان دی مارننگ میں پہنچ گئے. پھر اگلے دن اپنے یونیورسٹی چلے گئے میڈیکل کالج میں جہاں ہم لوگوں نے جانا تھا جو ہے. تو اس زمانے کو اگر اس وقت کمپیئر کیا جائے تو یہ 70s کے بعد جو حالات کراچی کے خراب ہوئے 80s میں, تو اب ہم اپنے بچوں کو تو یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ رات کو 12 یا 1 بجے کے بعد کہیں ٹریول کریں, کہیں جائیں, کیونکہ اس زمانے کے اس وقت ماحول میں بہت بڑا فرق ہے. ناظرین, آپ نے سنا, بڑی دکھ بھری کہانی ہے کراچی کی. اتنا خوبصورت شہر, اتنا پرامن شہر, سڑکیں صاف, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ, اور شہری منصوبہ بندی کمال تھی, اور امن کا یہ عالم تھا کہ رات کا آخری شو 9:30 ساڑھے 9 چلا کرتا تھا, 12:30 1 جو ہے وہ بجے ختم ہوتا تھا رات کے. اور حیدرآباد سے یہ لوگ آئے تھے وہ شو دیکھ کر, پھر یہاں سے پرامن طریقے سے حیدرآباد چلے گئے بغیر کسی خوف و خطر کے. بس کچھ کراچی کے جو ہے وہ سال یا 80 کے بعد وہ ایک پورا سنیریو ہی چینج ہو گیا, اور پھر تو ایسا ہے کہ خوف, ڈر, اور ایسا ڈر کہ ابھی تک جو ہے نا ہمارے اندر کہیں بسا ہوا ہے, وہ ہمیں کہیں جو نا ہلنے جلنے نہیں دے رہا. لیکن اللہ کا شکر ہے کراچی کی روشنیاں اب دوبارہ جو ہے وہ اپنی چکا چوند جو ہے نا وہ میں آ چکی ہیں, اور کراچی کی روشنیاں پھر پھیل رہی ہیں. کراچی پھر وہی عروس البلاد جو ہے نا وہ بن گیا ہے. تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تمام سیکیورٹی اداروں کو اور سول گورنمنٹ کو تمام کو جاتا ہے. ول ہے ہو تو امن آ جایا کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ تو جو ہے نا آپ نے کراچی کی بات کی, ماشاءاللہ آپ نے ہسٹری کو بھی بیان کیا, پھر جو ہے نا وہ ماضی قریب کو بھی بیان کیا, ماضی بعید کو بھی تھوڑا سا بیان کیا, اور پھر اپنی مشاہدہ وہ بھی سامنے رکھا. اب جو کراچی ہے, جو پہلے کراچی تھا اور اب جو کراچی ہے,
اس کے اندر جو ہے وہ کیا کمی ہے جس کو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ڈر اور خوف اور اب احتیاط زیادہ آ گیا ہے، لیکن وہ جو صدر کی محفلیں جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ کبھی یاد آتی ہیں، یا کبھی دوستوں کے ساتھ رات گئے تک بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ مشاغل، یہ محافل، یہ کبھی اٹینڈ ہوئی آپ نے؟ بالکل جی ہوئی. ابھی 14 اگست کو ایک مشاعرہ یوم آزادی کی مناسبت سے یہ ہوا تھا کشمیر لان میں، جس کو میں نے اٹینڈ کیا، اور ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی کافی آئے ہوئے تھے، اور ساتھ میں سمجھ لیں کہ مختلف جو حلقہ احباب کے لوگ جو ہے نا وہ بھی اس میں موجود تھے. تو اس میں ایک شاعرہ نے ایک بڑی اچھی بات کی جو میں اس کا ضرور ذکر کرنا پسند کروں گا، کہ کوئی ایک زمانہ تھا کہ جب اسی شہر میں 3 4 یا 5 مشاعرے ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، کوئی ایک علاقے میں ہو رہا ہے، دوسرا دوسرے علاقے میں ہو رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ آج مجھے بڑی خوشی سے میں اس خیال کا اظہار کر رہی ہوں کہ آج کی رات بھی 3 مشاعرے اس وقت کراچی میں ہو رہے ہیں جو ہے نا. اس میں سے ایک مشاعرہ وہ ہے جس میں آپ آ چکے ہیں یہاں پہ. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ اب جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، اب روشنیاں واپس آ رہی ہیں، اور آگے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس میں اور زیادہ بہتری ہوگی. ایک چیز اور ہے جس کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ 70s کے دور میں پاکستان ایک ٹورسٹ کا ہب تھا. پورے دنیا سے لوگ یہاں کراچی اور پورے پاکستان، کراچی اینڈ سوات 2 مین پلیسز کہوں گا جہاں پہ وہ لوگ جایا کرتے تھے. اور کراچی میں آپ کو، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تو ہر جگہ پہ یہ ہم کہتے بھئی یہ بھی انگریز جا رہا ہے، وہ بھی انگریز جا رہا ہے، جو کہ ابھی ہمیں ہارڈلی کوئی دیکھنے کو ملتا ہے. اور مجھے ایک یہ بھی میں ذکر کروں گا کہ اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بھٹو صاحب کا رجیم تھا، کہ بھٹو صاحب کہ ایک انہوں نے بنائی تھی ٹورزم پہ، ایک نئی منسٹری بنائی تھی ٹورزم ڈیولپمنٹ پہ، اور وہ بہت ایکٹیولی کام کرتی تھی، اور جو کہ لوگوں کو ویزا میں اور وزٹ میں بہت فیسیلیٹیٹ کیا کرتی تھی. اب دیکھیں کہ بہت سی کنٹری ابھی بھی ایسے ہیں جن کا اکنامی جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے ٹورزم پہ. میں ابھی کئی ملکوں میں گیا ہوں، میری خود آبزرویشن ہے کہ ان کا میجر ریسورس دے ڈو ناٹ ہیو ایگریکلچر لینڈ، کوئی زمین وغیرہ نہیں ہے، مگر ٹورزم کی وجہ سے آج کل وہ بہت ترقی پذیر ہیں، رادر ترقی یافتہ ہو رہے ہیں جو ہے نا. اور بہت سارے افریقی ممالک ان کی تو جو ہے نا انکم ہی یہی ہے. تو اس طرح سے میں یہی چاہوں گا کہ اگر وہ دور واپس آئے، ہم کراچی کو ایسا بنائیں کہ ہمیں ہر علاقے میں فارینرز نظر آئے، وہ اور اپنے آپ کو بہت سیف اور سیکیور محسوس کریں کہ بھائی وہ جب آئے ہیں تو اب ان کو کسی قسم کا خوف ڈر نہیں ہے. اس سے ہماری اکنامی بھی بڑھے گی. ہم لوگ جب ہمارا کلچر اجاگر ہوگا، وہ اپنے کلچر کے بارے میں، ہمارے کلچر کے بارے میں اپنے ملک میں جا کے سب کو بتائیں گے. جی ناظرین، امن ہو تو پھر جو ہے ٹورزم سے آپ جو ہے نا بہت سا پیسہ کما سکتے ہیں. آپ کا جو سوات ہے، ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا، کراچی، یہاں پر ٹورسٹ واقعی بالکل صحیح کہا، بہت سارے آتے تھے. تو ایک آپ کا آمدنی کا ذریعہ کہیں جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. امن اگر برقرار رہتا ہے تو پھر یہ آمدنی کا ذریعہ دوبارہ آ سکتا ہے، اور اللہ اس امن کو برقرار رکھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو ہے ابھی جب آف دا کیمرہ آپ سے جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی آپ کے آرٹیکلز کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، میں جب انٹرنیٹ پہ بیٹھا، جب میں انٹرویو کرنے یہاں پر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا آپ کے بہت سارے آرٹیکلز مختلف جو ہے ریسرچ پر، وہ مختلف جگہ پر میں نے ان کو پڑھا اور میں نے دیکھا. اور زیادہ تر جو ہے نا آپ کا یہ جو لیپراسکوپی سرجری ہے، لیپراسکوپک سرجری، اس پر آپ کے جو ہے نا وہ بہت سارے آرٹیکل میں نے دیکھے. یہ لیپراسکوپک سرجری، اس کے متعلق ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو، وہ ضرور چاہیں گے. جی بالکل، آپ نے 2 باتوں کا ذکر کیا، ایک ریسرچ آرٹیکل کا، دوسرا لیپراسکوپی کا. تو میں تھوڑا سا ریسرچ آرٹیکل کے بارے میں بتاؤں کہ ریسرچ آرٹیکل
بہت ضروری ہیں ہمارے آگے کے پروموشن کے لیے. جن کے پاس ریسرچ آرٹیکل نہیں ہوں گے تو وہ ان کی آگے پروموشن نہیں ہوگی, وہ وہیں پہ وہیں رک جائیں گے اور وہ اس طرح سے ریٹائر ہو جائیں گے. تو میں نے جب اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا تب سے میں نے اپنے آرٹیکل کی پبلیکیشن شروع کر دی تھی, اور اس وقت الحمدللہ مور دین 35 آرٹیکل میرے کریڈٹ. مور دین 35. ڈاکٹر صاحب یہ اپنی بات کو ذرا جو ہے نا یہاں پر رکھیے گا, اور نوجوان ذرا غور سے سنیے گا, کیونکہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ابھی آنے والی ہیں نئی سیکھنے کے لیے, وہ نوجوان جو میڈیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. گلی چارو کا وادی بوتا ہے کہ اردے اشتے اشتا چپد مشمد ما پتہ ساری بھی ہے جمع